अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं वली मुमताज़ और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस वीलॉग में। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। कम वक्त में मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो आज की जो अदालती कार्रवाई है उस पर बात होगी। इमरान खान साहब को लेकर आए रोज़ बात होती है कि जी उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, क्या उनकी गिरफ़्तारी मुमकिन होगी या नहीं होगी, प्लान क्या तैयार किया है PDM ने, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आगे बढ़ते हुए सदर आरिफ अलवी साहब के बारे में तो आपको मालूम है कि उन्होंने आज 9 अप्रैल की तारीख दी है, 9 अप्रैल 2023 की तारीख दी है सूबाई इलेक्शंस के लिए, यानी कि KPK और पंजाब के इलेक्शंस के लिए। उससे जुड़ी मेरे पास एक खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो PDM की तरफ से कहा जाता है ना कि जी इमरान खान साहब लाडले हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान साहब वाकई लाडले हैं। लेकिन किसके? अवाम के लाडले हैं। और यही अवाम में उनकी मकबूलियत PDM के लिए रातों की नींदें उड़ा चुकी है। और उनको अपनी मकबूलियत को बेहतर करने के लिए पता नहीं क्या से क्या करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ बात बन नहीं रही है। अपनी तरफ से जो भी कोशिश करते हैं वो उल्टी पड़ जाती है। मैंने अभी बहुत से मुख्तलिफ इलाकों में जाकर देखा। मैंने खान साहब की 2013 की इलेक्शन कैंपेन भी मैंने पूरी कवर की थी, 2018 की जो इलेक्शन कैंपेन है वो भी कवर की थी। अब मैंने मुख्तलिफ इलाकों में जाके लोगों की राय ली है और मैंने जो सुना वो मैं सुनकर ख़ुद हैरान रह गया। मैं समझता था 2013 में 18 में खान साहब की मकबूलियत पीक पर थी, लेकिन जो अभी मकबूलियत है ना, उस मकबूलियत को सुनने के बाद, लोगों की राय सुनने के बाद मुझे अब यकीन हो गया कि PDM जिस वजह से इंतखाबात नहीं करवा रही वो यही वजह है। ये पहले भी था ना कि थोड़ा बहुत डाउट था कि नहीं PDM PMLN का भी वोट बैंक है और ऐसा नहीं होगा, इतना भी नहीं हो सकता कि जी PMLN इतनी ही गई गुजरी है और PTI का इतना ग्राफ ऊपर चला गया है कि इलेक्शंस में मुकाबला ही ना बनता हो और बिल्कुल ही लैंडस्लाइड विक्ट्री हो PTI के लिए। तो यकीन मानिए, जो मैंने मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से जाके मुलाकातें की हैं, जिसमें शहरी इलाके भी हैं और देहाती इलाके भी हैं, लोगों ने जो मुझे बताया उसके बाद तो मुझे यकीन हो गया कि ये 2/3 मेजॉरिटी क्या चीज़ है। ये तो 3/4 मेजॉरिटी आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। विफाक में भी इलेक्शंस होंगे तो ये रिज़ल्ट निकलेगा, वरना KPK और पंजाब को आप लेने तो ये तो रिज़ल्ट 100% पक्का है। और इसी वजह से PDM इलेक्शंस में नहीं जाती और मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगा कर बस अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना दिन गुजार देते हैं, खुश हो जाते हैं। क्या क्या बात है, हमने क्या एक्सप्रेशन दिया मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कितना संजीदा मुंह बना के, वो जो कहते हैं ना 2000 रुपये, वो मरीम औरंगज़ेब साहिबा आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और आगे तेज़ाबी गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता। फ़ायदा इसलिए कुछ नहीं होता क्योंकि जब भी वो आकर अपनी तेज़ाबी गुफ्तगू शुरू करती हैं, उनके ऑन एयर आते ही वो तमाम टेलीविज़न चैनल जो उनको दिखा रहे होते हैं, लोग उनको स्विच ऑफ कर देते हैं, किसी और तरफ चले जाते हैं या बंद कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं कि हमें इनको नहीं सुनना। ये हालात हैं। तो PDM दूसरों को जो कह रही होती है उस पर ख़ुद ज़रा पूछे अपने आप से कि क्या अमल किया, अपने गिरबान में झांक कर देखे, क्या ख़ुद आइन शिकनी की या नहीं की, और अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके क्या कसूरवार हैं या नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला PMLN ने किया, इदारों पर हमला PMLN करती आई है, मरीम नवाज़ साहिबा करती आई हैं, और अब भी जुडिशरी को मलाइन करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। यानी कि जहाँ पर उनको ये लगता है कि PTI के हक़ में फ़ैसला हो रहा है, वहाँ पर कैंपेन करना शुरू कर देते हैं, ट्रेंड चलाना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे। और फिर ये ऑडियो और जाली ऑडियोज़ और जाली वीडियोज़ का जो डीप फेक वीडियोज़ का सारा कारोबार, ये सारा धंधा है, ये PMLN का तो शुरू किया हुआ है, वही ये काम कर रहे होते हैं। और फिर दूसरी तरफ दूसरों को कहते हैं कि जी देखिए उनकी ये ऑडियो आ गई है, जैसे कि शौकत तरीन साहब की आई तो उसके ऊपर FIA हरकत में आएगा और उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। उनसे खुद अपना बताएं ना कि ख़ुद क्या करते हैं। क्या वो आपको याद नहीं है मरीम नवाज़ साहिबा के जो दामाद के प्लांट के लिए बात कर रहे थे तौकीर शाह साहब, शहबाज शरीफ साहब से, उनके चचा से, कि आपकी भतीजी का दामाद है और उनका ये काम है, क्या उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? क्या उसके बाद जो सेहत कार्ड को लेकर मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी राय का इजहार किया, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के पास तो सिर्फ ये सेहत कार्ड ही है, अगर इसको बंद कर दिया तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा, और अब वो बंद भी कर दिया है, तो क्या उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? और ये ऑडियो सारी कहाँ से आ रही हैं, क्या उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? उस पर इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उसमें इनका अपना फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि खुद ही से जो सारा कुछ ये कर रहे होते हैं जो कि इल्लीगल है, टोटली इल्लीगल है, लेकिन कर रहे होते हैं क्योंकि उनको इसका फ़ायदा है। और अभी वो ये बिल्कुल इस चीज़ की कोई तफरीक नहीं कर रहे हैं, उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि जी जो वो कर रहे हैं वो कानूनी है या नहीं है, यानी कि वो खुद कर रहे हो तो उनको ठीक लग रहा होता है। अब आइन क्लियरली ये कहता है कि नॉट मोर देन 90 डेज़ इलेक्शंस को होना है, चाहे जितने भी PTI के जो बल्कि क्रिटिक्स भी हैं, वो क्रिटिक्स भी ये कह रहे हैं कि PTI ठीक बात कर रही है, आइन ये कहता है, आप आइन से इनराफ नहीं कर सकते हैं, आप आइन शिकनी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा जवाब देते हैं कि बस कानों को हाथ लगाना पड़ता है। लेकिन बहरहाल वो अज़मा बुखारी साहब का भी मेरे जहन, साहिबा का भी मेरे जहन में आ गया। आज वो भी, उनकी भी एक वीडियो चल रही थी, मैंने ट्विटर पे देखी थी कि जहाँ पर उन्होंने ओवर एक्टिंग की है कि जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा एकदम आ गई हैं
اور آ کر پھر ان سے کہہ رہی ہیں دیکھو یہ تمہاری تصویر، یہ آئیکونک تصویر ہے. تو وہ بہت ہی مجھے ایک ٹھیک بہترین قسم کا مجھے ڈرامہ لگا. میں کہتا ہوں جی اگر پاکستان میں ڈرامہ بنانے والوں کو وہ ڈرامہ نظر آ جائے نا، جو انہوں نے ڈرامہ جو سٹیج انہوں نے پورا سیٹ اپ کر کے کہا کہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کی ایک دم انٹری ہوئی ہے میرے ویلاگ میں، تو یقین مانیے وہ ڈرامہ بنانے والے آپ کو گرو مان لیں گے، آپ کے آگے جھک کر آپ کو سلام کریں گے، آپ کے گوڑوں گٹوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ کیا بات ہے، کمال کر دیا آپ نے جو آپ نے فنکاری اور اداکاری دکھائی ہے. عمران خان صاحب پر جی ایک اور بات یہ بھی کہی جاتی رہی ہے کہ اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کرتے، کرے نا، ان میں ہمت ہی نہیں ہے. انہوں نے کر دی. اب اسی طرح سے انہوں نے ایک نیا شوق پکڑ لیا تھا، اور وہ نیا شوق یہ تھا کہ عدالتوں میں نہیں جا رہے. خود یاد نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو کہ ان کے چچا نہیں گئے، کمر میں درد ہے، ہائے کمر میں درد ہے میں نہیں جا سکوں گا، اوے میری کمر رہے گی میں نہیں جا سکوں گا. عدالت میں یہ کہہ کر نہ گئے، اور اسی دن ہیلی پہ بیٹھے ہوئے چکر لگا رہے تھے، گھوم رہے تھے. پھر اسی طرح ان کا کزن، فرسٹ کزن، ان کے چچا کا بیٹا حمزہ شہباز، وہ بھی نہیں عدالتوں میں جاتے رہے. اسی طرح سے ان کو بھی، سلمان شہباز کو، اسی طرح سے سب کو جو ہے وہ سپیس ملتی رہی ہے اور نئی عدالت میں پیش ہوتے رہے، کبھی کوئی وجہ، کبھی کوئی وجہ، کبھی کوئی وجہ. تو یہاں پر تو عمران خان صاحب کو پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ان کو 3 گولیاں لگی ہیں، اور وہ تب سے لے کے اب تک اس طریقے سے فٹ نہیں ہوئے ہیں. اب انہوں نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا. لیکن یہ کہ جی عدالت میں نہیں جاتے، عدالت کا احترام نہیں کرتے، لیکن وہ سیکیورٹی کی بیس پر صرف نہیں جا رہے تھے. اور وہ آج یہ ثابت ہو گیا کہ جتنا بڑا سیکیورٹی لیپس تھا، آئی جی پنجاب کو بلا کر پوچھنا چاہیے جج صاحبان کو کہ آپ نے یہ کیا سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں. مطلب وہاں پر اتنی سیکیورٹی کمپرومائز تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنی دنیا وہاں پر آئی ہوئی تھی، اتنے لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے. جج صاحبان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک نیشنل لیڈر ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کی سیکیورٹی اہم ہے، ان کی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا. مانا کہ جی قانون ایک طرف اور شخصیت ایک طرف، لیکن یہاں پر دیکھیں اس کے جو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو جو اس کے ایفیکٹس ہونے تھے، ملک پر جو اس کا اثر پڑنا تھا، وہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب آنا چاہتے تھے، پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ میں جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ جا نہیں پا رہے تھے کیونکہ سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو تھا. آپ نے آج دیکھ لیا، میں نے کبھی لاہور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے باہر اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی پولیٹیکل شخصیت کی حاضری پر اتنی بڑی تعداد میں نے لوگوں کو جاتے ہوئے یا وہاں پر پہنچے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنی بڑی تعداد میں آج لوگ وہاں پر تھے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر تھے، گننا بتانا مشکل ہے، لیکن تا حد نگاہ وہاں پر عوام ہی عوام تھی. پہلے لاہور ہائی کورٹ کے گیٹ کے باہر، اور پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں. اور عمران خان صاحب کے لیے واقعی ان کی ٹانگ کا سیریس ایشو ہے، لیکن پھر بھی ان کی ہمت ہے، ان کی ہمت کو داد دینی ہوگی کہ جس طرح وہ گاڑی سے اترے، انہوں نے کہا جی میں ویل چیئر پہ نہیں بیٹھوں گا، میں چل کر جاؤں گا، چاہے دقت ہی صحیح چاہے تکلیف ہی صحیح. اور بڑا رسک تھا اس میں، کیونکہ کہیں پر بھی دھکے پڑ رہے تھے. آپ نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر اور دیگر جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، ان کو کس طرح سے دھکے پڑ رہے تھے کہ وہاں اتنا بندہ تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کون کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اور سیکیورٹی رسک تھا بہت بڑا. لیکن عمران خان صاحب پھر بھی گئے، کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ مکمل یقین ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، اور ان کا ایمان اس بات کو لے کر پختہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں دیکھی جائے گی. وہ خود دلیر ہیں، ان کی پارٹی ان کی حفاظت کرنا چاہ رہی تھی، اور وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ ان کی زندگی کو اس طرح سے رسک کیا جائے، بیکاز آبویسلی آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، اور اگر کہیں سے کوئی دھکا پڑے، پھر دوبارہ سے ان کی چوٹ لگ جائے، زخم خراب ہو جائے، اور جو ان کی ہیلنگ تقریباً مکمل ہونے کو ہے وہ بات پھر 3 مہینے وہ پیچھے چلے جائیں، 3 مہینے بیٹھنا پڑے، اور وہ الیکشن کیمپین میں نہ جا سکیں. خیر پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این تو یہی چاہتی ہے نا کہ جی وہ الیکشن کیمپین میں نہ جا سکیں، لیکن آج ان کو حفاظتی ضمانت مل گئی. اور جو دوسرا کیس تھا اس میں انہوں نے کہا جی پٹیشن جو فائل ہوئی تھی اس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، تو لہٰذا وہ پٹیشن واپس لے لی گئی ہے. اس میں جو دوسری تھی جسٹس طارق سلیم کے پاس، اس میں اس لیے بھی اصرار کیا جا رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب آئیں، کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ جی مجھے پروٹیکٹیو بول، یعنی کہ اس میں وکلا یہ کہہ رہے تھے کہ پروٹیکٹیو بیل چاہیے. اس پہ جج صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب آئیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پٹیشن ہے اس کے دستخط، ایفیڈیوٹ کے دستخط، اور 3 چیزوں پہ تیسری ایک اور دستخط تھے، ان تینوں دستخط میں فرق ہے، ویریشن ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو آنا ہوگا خود. یہ میں آپ کو جمعرات کی بات بتا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے معاملہ یہ لٹکتا رہا کہ عمران خان صاحب کو ایک تو جو پٹیشن تھی اس کے اوپر دستخط مختلف تھے، پھر اس کے بعد جو وکالت نامہ تھا اس پر سگنیچر مختلف تھے، اور جو ایفیڈیوٹ تھا اس کے اوپر دستخط مختلف تھے. تو یعنی کہ 3 جگہوں پہ دستخط مختلف تھے، جس پر پھر اس دن جسٹس طارق سلیم صاحب نے جب کیس آگے سماعت بڑھاتے گئے تو انہوں نے پھر فائنلی ایونچولی یہ کہا
کہ جی اب تو معاملہ یہ جب کہا نا پیش ہو کر وکلاء نے کہ جی ہم اس کو پٹیشن کو واپس لینا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی واپس نہیں، اب عمران خان صاحب کو پیش خود ہونا ہوگا اور خود پیش ہو کر آن اوتھ یہ بتانا ہوگا کہ کیا یہ دستخط ان کے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ وہ معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے جج صاحبان کی طرف سے، ججز کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو لازمی پیش ہونا ہوگا تاکہ وہ پیش ہو کر جی پاور آف اٹرنی تھا، میں اس لیے دوبارہ ری چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ایفیڈیوٹ تھا، ایک پٹیشن تھی جس کے اوپر دستخط اور ایک پاور آف اٹرنی، وہی وکالت نامے پہ، تو لہٰذا اس لیے جسٹس طارق سلیم صاحب کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو خود پیش ہونا ہوگا، اور پھر عمران خان صاحب آج پیش ہوئے اینڈ ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ جس پر عمل کرنا یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب جس حالت میں گئے اور جتنا خطرہ مول لے کر گئے ایسا کبھی کوئی نہیں گیا ہے۔ اب جی آتے ہیں الیکشنز کی طرف۔ صدر پاکستان نے الیکشنز کا اناؤنس کر دیا، انہوں نے کہہ دیا جی 9 اپریل کو، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے مشاورت کے لیے الیکشن کمشنر کو بلایا، الیکشن کمیشن کو خط لکھا، انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا جی ہم نہیں آئیں گے مشاورت کے لیے، جس کے بعد پھر صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے 9 اپریل 2023 کی تاریخ دے دی ہے کے پی کے اور پنجاب میں صوبائی الیکشنز کے لیے۔ اب اس پر جی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ غیر آئینی ہے، جبکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ الیکشن ایکٹ کی شک ہے 57 کے، جس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ صدر ڈیٹ اناؤنس کر سکتا ہے مشاورت کے ساتھ، لیکن جب مشاورت کے لیے کہا جائے مشاورت نہ ہو تو پھر دا پریزیڈنٹ کین اناؤنس دا ڈیٹ۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں جی وہ جنرل الیکشنز کا لکھا ہوا ہے، اس میں جنرل الیکشنز کا بھی طے ہے کہ جی دیکھیں اگر جب پنجاب میں اور کے پی کے کی اسمبلی میں جنرل الیکشنز ہوتے کیا ہے، جنرل الیکشنز یہ ہوتے ہیں کہ اٹ از ناٹ بائی الیکشن، ٹھیک ہے، فرق کیا ہے جنرل الیکشن میں اور اس میں کہ بائی الیکشن میں کسی کی وفات یا کسی کی نااہلی کی وجہ سے کوئی نشست خالی ہوتی ہے یا کسی کے استعفیٰ دینے پر کوئی قومی یا صوبائی اسمبلی کی نشست خالی ہوتی ہے تو اس پر ضمنی انتخاب ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر پوری اسمبلی کا انتخاب دوبارہ سے ہو رہا ہے تو یہ جنرل الیکشن ہی ہے، اور اسی وجہ سے صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے جو الیکشن ایکٹ کی شک 57 کا استعمال کرتے ہوئے حکم جاری کیا ہے بالکل درست ہے۔ اب اس پر بھلے پی ڈی ایم، آج میں قاہرہ صاحب کو سن رہا تھا، قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو گورنر نے کرنا ہے۔ تو دیکھیں ایک طرف آپ مطلب کوئی تو سرا پکڑائے نا، آپ ایک طرف کہتے ہیں جی الیکشن ایکٹ کے اوپر ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن، تو پھر کانسٹیٹیوشن کی بات مان لیں، کانسٹیٹیوشن تو صاف صاف کہتا ہے کہ ناٹ مور دین 90 ڈیز الیکشنز ہونے چاہیے۔ اعتزاز احسن صاحب کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، قمر زمان قاہرہ صاحب کو بھی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ قاہرہ صاحب کو آئین اور قانون کے بارے میں نہیں پتہ، اعتزاز احسن صاحب کو پتہ ہے، اور اعتزاز احسن صاحب بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ ناٹ مور دین 90 ڈیز الیکشن کروانا ہوگا، ادروائز اٹس انکانسٹیٹیوشنل۔ لیکن صرف اس لیے ہے کہ چونکہ الیکشنز کروائیں گے تو جو بات میں نے شروع میں کی ہے کہ بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو جائے گی، سب سے پہلے تو کے پی کے اور پنجاب میں، اور پھر اس کے بعد جب وفاق میں الیکشنز ہوں گے تو وہاں پر بھی۔ تو اس وجہ سے اس معاملے کو سارا لٹکایا جا رہا ہے، اور گورنر کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو کرنا نہیں۔ گورنر کہتا ہے جی میں نے چونکہ اس سمری پر دستخط نہیں کیے تھے جو چودھری پرویز الہی صاحب نے بھیجی تھی، یہ بالکل رحمان صاحب کا کہنا ہے، لہٰذا میں نے تاریخ کیوں دینی ہے؟ تو جناب آپ نے تاریخ اس لیے دینی ہے کہ یہ آئین کہتا ہے کہ آپ دستخط کریں، اور اگر آپ دستخط نہیں کریں گے تو 48 گھنٹوں کے اندر اندر آٹومیٹکلی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ اور پھر بھی آئین یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر آپ نے دستخط نہیں کیے ہیں تو آپ الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے۔ اور پھر آگے سے بدماشی اور ہونڈا گردی ایسی اور ہٹ درمی ایسی کہ جی اگر ہم نہیں دے دیں گے تو پھر آئین میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، آئین توڑ رہے ہیں آپ، آئین شکنی کر رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب یہ سارا معاملہ جی جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ ہوگا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی پی ڈی ایم نے اور ان کے حمایتیوں نے، ان کے سہولت کاروں نے چونکہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ الیکشنز میں نہیں جانا، اور قسم کیوں کھائی ہوئی ہے؟ ہار سے بچنے کے لیے قسم کھائی ہے، تو پھر بھی ان کے پاس ایک ٹوٹکا ہے، ایک نسخہ ہے، جس پر عرفان قادر صاحب، جن کے بارے میں پچھلے ویلاگز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے تو ان کی وکالت پہ بڑے شدید مجھے تحفظات ہیں اور شکوک ہیں مجھے۔ آئی ڈونٹ تھنک ہی از اے کمپیٹنٹ لائر، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کوئی ایک سچ قانون کو سمجھتے بھی ہیں، وہ بس سیاسی آدمی ہیں، اسی وجہ سے معاون خصوصی بھی بنے ہوئے ہیں۔ ان کے یہ کہنا ہے کہ جی اگر الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن استعفیٰ دے دیں تو جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں آتا یا ممبران الیکشن کمیشن جو ہیں وہ ان کی تعداد پوری نہیں کی جاتی تب تک الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ اب یہ حربہ ہے، اس حد تک نیچے جا رہے ہیں الیکشنز کو ہونے سے روکنے کے لیے کہ اس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور تفصیل، ایک اور خبر یہ بھی ہے جو اسلام آباد کے سرکلز میں گردش بھی کر رہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ آفر کی گئی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ آپ بس معاملہ ستمبر تک لٹکا دیں، اگر آپ ایسا کر لیں گے تو ہم آپ کو صدر بنا دیں گے۔ یعنی کہ ستمبر تک لٹکائیں، ستمبر تک آپ کی مدت مکمل ہوگی، آپ کو صدر بنا دیں گے، صدر پاکستان بنا دیں گے۔ یعنی کہ یہ آفرز کی جا رہی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ڈٹے رہیں، اور اسی طرح سے آئین کی ایسی کی تیسی پھیرتے رہیں،
آئین شکنی کرتے رہیں, عوام جائے بہاڑ میں, الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشنز کروانا, وہ جائے بہاڑ میں, الیکشن کمیشن کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے, خود تنخواہیں لیتے ہیں, پیسے بٹورتے ہیں, ساری مراد بھی ان کو ملتی ہیں, اور الیکشنز کروانے کا ٹائم آتا ہے تو وہیں پر سمجھ جائیں آپ, ہوا نکل جاتی ہے. تو لہٰذا یہ وہ سارا معاملہ ہے, اور جس پر اب عمران خان صاحب کی گرفتاری کو لے کر آخری بات کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا آج بھی پورا پلان تھا, اور اس پلان پر ایگزیکیوٹ اس لیے نہیں ہو سکا کہ جب اتنی بڑی تعداد میں دیکھا گیا وہاں پر عوام کا سمندر ہے تو کرنے والے گھبرا گئے, اور واقعے میں کام پہ ٹانگنا شروع ہو گئی تھیں. اور یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے, جینوئنلی ایسے ہی ہوا تھا, ورنہ تیاری پوری تھی, ارادہ پورا تھا, پلان تیار ہو چکا تھا. لیکن اب بھی چونکہ ہر طرح سے شکست ہو رہی ہے, ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اسی گھبراہٹ کی وجہ سے, کیونکہ عمران خان صاحب کا خوف ہے, ورنہ تو کب کی گرفتاری کر چکے ہوتے, کوئی اور آدمی ہوتا کب کو پکڑ چکے ہوتے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کا ڈر ہے, خوف ہے, اور آج انہوں نے وہ ٹریلر بھی دیکھ لیا ہے کہ جس کے بعد اب وہ گرفتار کرنے سے پہلے ایک دفعہ نہیں کوئی 20 بار سوچیں گے. پہلے بھی خیر اتنا ہی کرتے رہیں, لیکن اب ذرا اور زیادہ مزید احتیاط سے کام لیں گے, کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو پھر مزید سمجھیں یہ ان کے تابوت میں, پی ڈی ایم کی ناکامی اور ان کی ضلالت کے تابوت میں سمجھیں یہ آخری کیل ہوگا اگر وہ فائنلی انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے گرفتاری پر وہ چلے گئے. لیکن یہ بات کوئی نہ بھولے کہ عمران خان صاحب لاہور میں موجود ہیں, زمان پارک میں موجود ہیں. یہ اگلے 72 گھنٹوں میں ایک بار پھر کوشش کی جائے گی, کیونکہ پی ڈی ایم نے یہ ٹھانا ہوا ہے, اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب اس میں سے نکلا کیسے جائے. پھنس چکے ہیں, دھس چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.